बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज से ठीक एक साल पहले इमरान खान डायरी उठाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकले तो लोगों का ख्याल था कि शायद इमरान खान कभी वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि हैंडलर्स रुसवा होंगे, आपको इक़्तिदार से अलग करने वाले रुसवा होंगे और जिनको बिठाया वक्त उन्हें रुसवा कर देगा। व्यूअर्स, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत उलटने की साजिश का मंतकी इंजाम तो 9 अप्रैल की रात घड़ी की सुई 12 बजने से पहले ही कर दिया गया था, मगर खान साहब ने इस साजिश को 14 रोज पहले 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में लाखों के इज्तिमा के सामने अमरीकी खत लहराकर बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक पेज पर होने का दावा करने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सपोज होना शुरू हो गए। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को अपोजिशन की झोली में डालना शुरू कर दिया। लोगों को फूल जाते और उन्हें उनकी जो वफादारी थी तब्दील करने के इशारे दिए जाते। आपने देखा कि किस तरह अमीनुल हक जो उस वक्त हुकूमत पे शामिल थे, उन्होंने ना सिर्फ अपना बयान बदला बल्कि उन्होंने अपनी पोजीशन और अपनी पार्टी जिस तरफ वो खड़े थे, जिस इत्तेहाद में खड़े थे, उसे भी खैर बात कह दिया। इसी तरह दीगर जमातों ने भी जनरल बाजवा के कहने पर ये सब कुछ किया। जब जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ उसकी इत्तेहादी जमातों की हमदर्दियां हासिल कर ली तो अपोजिशन जमातों ने 8 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। 3 अप्रैल डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अमरीकी साजिश के शवाहिद ऐवान में पेश करते हुए एक तारीखी रूलिंग के जरिए अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद खारिज कर दी। इमरान खान ने सियासी बुहरान खत्म करने के लिए कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भिजवा दी और सदर ने असम्बली तहलील करते हुए इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत कर दी। हुकूमत और जनरल बाजवा का खेल नाकाम होता नजर आया तो इस्टेब्लिशमेंट ने मशवरे से अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। 7 अप्रैल की ये रात है जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 7 अप्रैल को मुतफिका फैसला देते हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद करने के इकदाम को गैर आइनी करार देते हुए असम्बलियां बहाल करने की तहरीक पर वोटिंग का इजलास 9 अप्रैल को तलब करने का फैसला सुना दिया। 9 अप्रैल की स्याह रात फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मरहला आ गया। इमरान खान, उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर डट गए। उनका मौकिफ था कि स्पीकर की रूलिंग को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 9 अप्रैल को अपोजिशन जमातों के अराकीन असम्बली में जमा हो गए। वज़ीर-ए-आज़म अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे थे। जनरल बाजवा के नुमाइंदे बार बार वज़ीर-ए-आज़म हाउस को डिक्टेट कर रहे थे। यूनिफॉर्म में अफसरान की आमद का सिलसिला बार बार वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी था, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पाबंद कर रखा था कि वो कोई गैर आइनी कार्रवाई असम्बली में नहीं होने देंगे। मगरिब के बाद जब रात का अंधेरा छाने लगा तो एक हेलीकॉप्टर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लैंड करता है। यूनिफॉर्म में 2 बड़े अफसर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कमरे में बगैर इजाज़त के दाखिल होते हैं। वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को धमकी देते हैं कि असम्बली में जाकर कार्रवाई मुकम्मल करें। इमरान खान उन्हें कमरे से निकल जाने का कहते हैं। वो कमरे से बाहर जाकर दोबारा बड़े चीफ से राब्ता करते हैं। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में यूनिफॉर्म में बड़ी तादाद में लोग दाखिल हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इतला दी जाती है कि जेल की वैन भी पार्लियामेंट हाउस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रात को अदालत पहुंच गए और व्यूअर्स, आखिरी इतलात के मुताबिक आला अफसरान और कमांडोज ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जबरदस्ती कमरे से निकालने की कोशिश की और कौमी असम्बली में पहुंचने का हुक्म दिया। इमरान खान के इशारे पर दोनों स्पीकर रवाना हो जाते हैं, जबकि इमरान खान अपनी डायरी हाथ में पकड़े बनी गाला के लिए निकल पड़े। ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा को अमरीकी सफारतखाने से बार बार हदायत आ रही थी कि आज 9 अप्रैल को घड़ी की सुई पर 12 बजने से पहले इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहने चाहिए। और फिर व्यूअर्स, ऐसा ही हुआ। इमरान के वफादार पहले स्पीकर असद कैसर ने ऐवान में जाकर अपना इस्तीफ़ा पेश किया और फिर डिप्टी स्पीकर ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया, लेकिन इस गैर आइनी गुनाह में शरीक ना हुए।
رات 12 بجے سے پہلے ایاز صادق نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی کارروائی پوری کی اور رات 12 بجے بج کر 2 منٹ کے بعد شہباز شریف نے وزیر اعظم کا ووٹ حاصل کیا اور یوں یہ سازش جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئی۔ خان صاحب کی حکومت پر جو شب خون مارا گیا آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے، لیکن ویورز جو سب سے اہم نکتہ ہے کہ پچھلے 1 برس میں جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، خان صاحب نے اس قوم کے اوپر اور پاکستان پر یہ احسان کیا کہ وہ تمام طاقتیں جو 90 کی دہائی سے 80 کی دہائی سے پاکستان پر مسلط تھی انہیں مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا۔ پاکستان کے اندر 2 خاندان ہمیشہ سے اقتدار میں رہے اور یہ تمام ملبہ جو ہے پاکستان کی ترقی کا وہ عمران خان پر ڈال دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں پچھلے 2.5 سال کے اندر ملک ترقی نہیں کر سکا، ہم ایشین ٹائیگر بننے جا رہے تھے، پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی بننے جا رہی تھی، آپ کے سامنے ایک جھوٹا نیریٹو رکھا جاتا ہے اور اس کا ملبہ عمران خان پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن کوئی ان 2 خاندانوں کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ پچھلے 40 برسوں میں سب سے زیادہ حکومت آپ لوگوں نے کی، لیکن پاکستان کے آج بھی وہی مسائل ہیں اور آج بھی ہم کشکول تھامے ہوئے ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہیں، عرب ممالک کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھیک دیں اور پاکستان چل سکے۔ اس پچھلے 1 برس میں خان صاحب نے پاکستان میں تمام طاقتوں کو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھی ہوں، چاہے وہ جنرل باجوہ کی شکل میں ہینڈلرز کا کردار ادا کر رہی ہوں، انہیں بے نقاب کیا، بلکہ ادارے کس طرح تباہ ہوتے ہیں خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا۔ آپ پچھلے 1 سال کا اگر موازنہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خان صاحب یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ حقیقی آزادی کا ایجنڈا، اصل میں ہے کیا؟ حقیقی آزادی کا ایجنڈا جو ہے نا ان 2 خاندانوں سے تھا، اور آزادی ہمیں ان 2 خاندانوں سے چاہیے، ان لوگوں سے چاہیے جو پیچھے بیٹھ کر ان خاندانوں کی ڈوریاں ہلاتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے اس 1 سال کے اندر ہوا کیا ہے۔ حکومت بن گئی، سب سے پہلا جو کام کیا گیا نیب قوانین میں ترمیم کر کے اپنے تمام کے تمام مقدمات جو ہیں وہ ختم کروائے گئے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو ایس ایس سی قانون سازی اس پارلیمنٹ سے کروائی گئی، وہ تمام مقدمات جو شہباز شریف پر تھے FIA کے اندر، منی لانڈرنگ کے جتنے بھی مقدمات تھے وہ ختم ہو گئے۔ جب مقدمات عدالتوں میں گئے تو عدالتوں کے سامنے یہ موقف رکھا گیا کہ جناب چونکہ قوانین بدل گئے ہیں، رول آف دا گیمز بدل گئے ہیں، پاکستان میں چوری حلال ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے، اور پھر عدالتوں کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا۔ اور پھر آپ نے ویورز یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز کو NRO دیا گیا، زرداری اور شہباز شریف کی پوری فیملی کو NRO مل گیا، پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کر گئی، ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، لیکن اعلان نہ صرف کیا جاتا ہے بلکہ خاموشی کے ساتھ بار بار اپنی کارکردگی کو 4 چاند لگا کر ڈار صاحب جو ہیں وہ بار بار پیش کر رہے ہیں۔ مہنگائی 47% کی حد جو ہے وہ عبور کر چکی ہے۔ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آٹے کی لائنوں میں آٹا نہیں مل رہا بلکہ موت تقسیم کی جا رہی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی اور پاکستان میں اس سے پہلے بھی راشن تقسیم ہوتا رہا ہے، اور جو پاکستان میں اساتذہ ہیں، سکولز ہیں، انہیں استعمال کیا گیا یعنی اس مقصد کے لیے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ بڑی عزت کے ساتھ بٹھا کر راشن جو ہے وہ دیا جاتا۔ ایسی بدمزگی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی جہاں پر موت کھلے عام جو ہے تقسیم کی جا رہی ہے۔ پھر ویورز وہ وقت بھی آیا جب مافیاز کو یہ معلوم ہوا کہ شاید ہمیں انصاف ہماری مرضی کا پاکستان کی ان عدالتوں سے نہیں مل پائے گا، تو انہوں نے ایک اور سازش جو ہے وہ تیار کی ہے، اور یہ سازش پارلیمنٹ میں اس وقت ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قانون سازی کی جا رہی ہے ہر اس قانون کے خلاف جو ان کے اور اقتدار کے درمیان رکاوٹ ہے۔ اب نواز شریف صاحب نے ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی فون کیا ہے فضل الرحمان کو اور آصف علی زرداری کو، اور اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو مزید مضبوط کیا جائے، الیکشن کمیشن کے اختیارات کو مزید بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کی پارٹی کا بندہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت ہوگی یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کے قانون میں بھی ترمیم کی جائے، یعنی جہاں جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ یہ قانون ان کے خلاف استعمال ہوگا وہاں وہاں انہوں نے قانون سازی کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا اور ایک سازش کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ویورز اس وقت جو سب سے بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ دوران پروگرام ہی مجھے موصول ہوئی۔ مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں پروگرام کا آغاز اس سے کرتا، لیکن چونکہ پروگرام کے دوران یہ خبر آئی ہے، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اور
حملے میں وہ بال بال بچ گئے، 3 گولیاں آپ کو لگی، اور جس پہ لوگوں نے، نون لیگ نے خاص طور پر یہ مذاق اڑایا کہ خان صاحب نے اپنے اوپر خود جو ہے وہ حملہ کروایا ہے، تاکہ وہ جو لانگ مارچ ہے اس کو، چونکہ وہ فلاپ ہو رہا تھا، تو اس کو مزید لائم لائٹ میں لانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اسے کامیاب بنانے کے لیے۔ میاں داؤد جیسے کریکٹر جو ہیں یہ بات وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے، یہ موت۔ وزیر آباد کے ایس ایچ او تھے عامر شہزاد، اور ان کے بیان پر اور ان کی مدعیت میں عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کا مقدمہ درج کیا تھا، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے ہارٹ اٹیک سے۔ شاید اس خبر کو ہم اس لیے اہمیت نہ دیتے، اگر یہ پہلا واقعہ ہوا ہوتا۔ خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی، یعنی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو وعدہ معاف گواہ تھے، شہباز شریف کے مقدمے میں اسی طرح کی ایک موت ہوئی، یعنی ہارٹ اٹیک سے۔ ڈاکٹر رضوان کی بھی موت ہارٹ اٹیک سے ہی ہوئی۔ اب یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ ایسے تمام لوگ یا کردار جو عمران خان کے کیسز سے لگے ہوئے ہیں، یا پھر ان کے اپنے کیسز میں جو انویسٹیگیشن آفیسرز تھے، ان کی موت ہارٹ اٹیک سے کیوں ہو رہی ہے؟ اور ویورز، میرا اور آپ کا سب کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے، جہاں پر مرحوم ارشد شریف شہید کی انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اور ایک JIT بنائی گئی، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے صحیح درست سمت میں نہ گیا تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بھی بن سکتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر رضوان کی موت کے حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وعدہ معاف گواہ تھے ان کی موت کن سرکمسٹانسز میں ہوئی اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اور اب عامر شہزاد جن حالات میں موت ہوئی ہے اس کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی حساس نوعیت کا ہے۔ خان صاحب کی جو JIT تھے شواہد مٹا دیے گئے، لوگ ان کے بیانات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ جو JIT میں لوگ موجود تھے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، تو جواب آگے سے آتا ہے کہ جناب ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ یہ تمام چیزیں اب ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں، لیکن عامر شہزاد کی جو موت ہے جن حالات میں ہوئی، یہ بہت ہی سسپیشس ہیں، اور جتنے کیسز خان صاحب سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جن چیز کا تعلق ہے، وہاں پر اس قسم کے واقعات یقیناً بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ ویورز، پاکستان کے اندر جج صاحبان کے خلاف ہرزہ سرائی جو ہے وہ لیگی قیادت کھلم کھلا کر رہی ہے، اور استعفے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں نے مطالبہ کیا، کچھ نے گالی دے کر مطالبہ کیا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی نواز شریف لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے ججز سے مطالبہ تو کر سکتا ہے، انہیں گالی بھی نکال سکتا ہے، کیونکہ ان ججز کے سامنے نواز شریف نے پیش نہیں ہونا، لندن میں بیٹھ کر جو مرضی کریں۔ لیکن پاکستان کے اندر وفاقی وزراء یعنی شہباز شریف ضرور الفاظ کا چناؤ دیکھ کر کریں گے اور تنقید ضرور کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گالی نکالیں۔ لیکن یہ وفاقی وزیر ہیں جی، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، جن کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک محفل میں بیٹھ کر گالیاں نکالی ہیں، ننگی گالیاں نکالی، اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو بلہ پکڑ لینا چاہیے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی طرح بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا عدالتی مسئلہ بن گیا ہے الیکشن کے حوالے سے، وہ آپ کو پتہ ہے، اور وہ چیف جسٹس، اور پھر گالی دی گئی، جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ تو آپ سن بھی سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی ننگی گالیاں جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کے پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور میری تو درخواست ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ جاوید عباسی صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ کس بنیاد پر انہیں گالیاں دی گئی، اور ان کے اوپر ضرور توہین عدالت جو ہے اس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ جو کچھ کابینہ کی میٹنگ میں ہوا ہے وہ اگلی ویڈیو میں تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جو وائبز ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی، اور فیصلہ جو ہے وہ اس حد تک ضرور کر لیا گیا ہے کہ جناب پورے ملک میں جو انتخابات ہیں وہ ایک ہی تاریخ پر ہوں گے۔ ویورز، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔